अस्सलाम वालेकुम ये वैसे उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या। सबसे पहले मैं आपको पैदाइश से मदियन जाने तक का वाक़या बताती चलूँ कि अल्लाह ने बनी इसराइल में कई अंबिया कराम अलैहिस्सलाम भेजे। इनमें से एक अजीम रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। कुरान हकीम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में सबसे ज़्यादा आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। अल्लाह ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए। इन बेटों की औलादों से 12 कबीले बने जो बनी इसराइल कहलाए। बनी इसराइल फ़लस्तीन के रहने वाले थे। वो अल्लाह की बड़ी महबूब कौम थी जिस पर अल्लाह ने बेशुमार एहसानात फरमाए, लेकिन बनी इसराइल अल्लाह पाक की नाफरमानी और नाशुक्री करते रहे। अब मैं आपको बनी इसराइल का मिस्र में दाखिला और फ़िरौन का बनी इसराइल पर जुल्म सितम के बारे में बताती चलूँ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे, जिन्हें अल्लाह ने मिस्र में एक बड़ा मकाम अता फरमाया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद, भाइयों और सब घर वालों को मिस्र बुलवाया। इसी तरह बनी इसराइल फ़लस्तीन से मिस्र आकर आबाद हो गए। बनी इसराइल मिस्र में कई साल तक ऐशो आराम से हुकूमत करते रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के कई साल बाद मिस्र के रहने वाले कबीलों ने बगावत की और फ़िरौन को बादशाह बनाकर बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया। फ़िरौन इस मजलूम कौम पर जुल्म ढाता और इनसे जानवरों की तरह काम लेता था। फ़िरौन को नजूमियों ने खबर दी कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो इसकी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। इस वजह से फ़िरौन ने बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करने और लड़कियों को जिंदा छोड़ देने का हुक्म दिया। अल्लाह ने बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म सितम से आज़ाद कराने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। अब मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत और अल्लाह पाक की तरफ से इनकी हिफाजत के इंतज़ाम के बारे में बताती चलूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर आप अलैहिस्सलाम की वालदा बहुत फ़िक्रमंद हुई कि इस बच्चे को तो फ़िरौन ने कत्ल करा देगा। अल्लाह ने इनके दिल में बात डाली कि एक संदूक में बच्चे को डालकर दरिया में बहा दें और इन्हें तसल्ली दी कि अल्लाह पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वापस इनके पास पहुंचा देंगे। इनकी वालदा ने ऐसा ही किया। संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लिए दरिया की लहरों पर तैरता रहा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन दरिया के किनारे संदूक के पीछे पीछे चलती रही। जब संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लिए दरिया में तैरता हुआ फ़िरौन के महल के सामने पहुंचा तो फ़िरौन के लोगों ने इसे निकालकर फ़िरौन और मलका के सामने पेश किया। जैसे ही संदूक खोला गया तो अंदर एक नहायत खूबसूरत बच्चे को देखा गया। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत फ़िरौन की बीवी मलका आसिया अलैहिस्सलाम के दिल में डाल दी। मलका ने फ़िरौन से कहा कि हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं। फ़िरौन ने मलका की बात मान ली। यूं फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कराने से बाज रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए कई दाइयों को बुलाया गया, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी दाई का दूध नहीं पिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो ये सब हाल देख रही थी, उन्होंने दरख्वास्त की कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ कि जो इस बच्चे को दूध पिला सकेगी। मलका आसिया अलैहिस्सलाम को बच्चे के बारे में बहुत फिक्र थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन की दरख्वास्त कबूल कर ली गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अपनी वालदा को लेकर महल आ गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने इन्हें दूध पिलाना शुरू किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीने लगे। ये देखकर मलका को इत्मीनान हो गया। यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने पर
مقرر کر دی گئی۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی گود میں دوبارہ پہنچا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اہتمام فرما دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اب میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کی ہلاکت کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو دیکھا کہ دو افراد آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ مارا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے فوراً معافی مانگی تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ قبطی کی ہلاکت ایسے وقت میں ہوئی تھی کہ جب سب لوگ آرام کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ قبطی کو کس نے ہلاک کیا ہے۔ اگلی صبح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو اسی اسرائیلی کو دوبارہ ایک اور قبطی سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی سے کہا کہ تم ہی گمراہ ہو اور اسے قبطی سے بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر اسرائیلی ڈر گیا اور سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک قبطی کو ہلاک کر دیا تھا؟ اس طرح یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جلد ہی ایک شخص دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ فرعون اور اس کی قوم کے سردار آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ایک دور دراز علاقے مدین تشریف لے گئے۔ اب میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدین جانے سے صحرائے سینا ہجرت تک کا واقعہ بتاتی چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے الگ کھڑی ہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ان لڑکیوں کے والد بوڑھے ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہیں کہ پہلے سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں تو پھر وہ اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کنویں سے پانی نکال کر ان بکریوں کو پلایا، پھر ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اجنبی تھے۔ یہاں ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ رشتہ دار، نہ مال اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کے لیے تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، آپ مجھے جو بھی بھلائی عطا فرمائے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیا۔ اب میں آپ کو مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک کی عنایات کے بارے میں بتاتی چلوں کہ تھوڑی دیر بعد ان لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ بکریوں کو پانی پلانے پر آپ کو اجرت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بزرگ کے پاس پہنچے اور ان کو اپنا سارا حال سنایا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا آپ ڈرے نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ اے ابا جان، انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ یہ طاقتور اور امانت دار ہیں۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ 8 سال میرے ہاں کام کریں یا اپنی خوشی سے 10 سال پورے کریں تو میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات قبول فرما لی اور 10 سال تک ان کے پاس رہے۔
اب میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر واپسی اور صحرا میں اللہ پاک سے بات کرنے کے بارے میں بتاتی چلوں کہ 10 سال مدین میں رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں رات کے وقت صحرا سے گزرتے ہوئے شدید سردی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی طرف آگ دکھائی دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں جا کر وہاں سے ہاتھ سیکنے کے لیے کچھ انگارے لاتا ہوں یا راستے کی کوئی خبر معلوم کرتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ایک بہت بڑی سعادت عطا فرمائی، یعنی اللہ نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ یعنی اللہ پاک سے بات کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، بس اپنے جوتے اتار دیں، بے شک تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ اب میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت فائدے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اسے نیچے ڈال دے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی اور قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رخ پھیر کر دوڑ پڑتے کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اسے پکڑ لے، وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالے تو وہ نہایت سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 معجزات عطا فرمائے اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے اور اسے نرمی سے دعوت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اپنے لیے دعائیں مانگی اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا مانگی، ان کو بھی میری مدد کے لیے نبوت عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی سب دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اس سے فرمایا کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کرو اور انہیں آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ آپ علیہ السلام نے اسے اللہ کے عطا کردہ معجزات دکھائے۔ فرعون نے معجزات کا انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور اپنے جادوگروں سے مقابلے کی دعوت دی۔ اس مقابلے کے لیے قومی تہوار کا دن مقرر کیا گیا تاکہ سب حاضر ہوں اور سب کے سامنے مقابلہ ہو۔ معجزات دیکھ کر بھی جب فرعون ایمان نہ لایا اور اپنی ضد پر قائم رہا تو آل فرعون میں سے ایک ایمان لانے والے شخص نے بڑے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو سرکشی کے برے نتیجے سے ڈرایا اور ایمان لانے کی دعوت دی۔ اب میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے بارے میں بتاتی چلوں کہ فرعون نے ملک بھر سے ماہر جادوگر جمع کیے، انہیں انعامات کا لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے میدان میں بھیجا۔ جب آمنا سامنا ہوا تو جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، پہلے آپ شروع کریں گے یا ہم اپنا جادو پیش کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم اپنا جادو پیش کرو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین میں ڈالی تو لوگوں کو دوڑتی ہوئی نظر آئیں جیسے سانپ ہو۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی زمین پر ڈالنے کا حکم فرمایا تو لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی جس نے جادوگروں کی بنائی ہوئی تمام جھوٹی چیزوں کو نگل لیا۔ جادوگر یہ معجزہ دیکھ کر بے اختیار سجدے میں چلے گئے اور مسلمان ہو گئے۔ لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اب میں آپ کو فرعون کی اہل ایمان کو دھمکی اور اہل ایمان کی ثابت قدمی کے بارے میں بتاتی چلوں
کہ فرعون شدید غصہ ہوا اور جادوگروں سے بولا کہ کیا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ اس نے الزام لگایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے بڑے ہیں جنہوں نے ان سب کو جادو سکھایا ہے اور ان سب نے مل کر یہ چال چلی ہے۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، مگر وہ سب ایمان پر جمے رہے۔ انہوں نے فرعون کو جواب دیا کہ تو جو چاہے کر لے، ہم اللہ پاک پر ایمان سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اب میں آپ کو اہل فرعون پر اللہ کے 7 عذاب کے بارے میں بتاتی چلوں کہ فرعون اور اہل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ ان کے مسلسل انکار اور کفر پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے ان پر کئی عذاب بھیجے گئے۔ ان پر قحط، پھلوں کا نقصان، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کے عذاب بھیجے گئے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر وہ لوگ عذاب آنے پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے اور عذاب ختم ہونے پر اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ اس طرح وہ مسلسل وعدہ خلافی کرتے رہے۔ اب میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحرائے سینا ہجرت سے وفات تک کا واقعہ سناتی چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں نکلا۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل نے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو مارے گئے، فرعون تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، انشاءاللہ وہ جلد ہی ہمیں کوئی راہ دکھائیں گے۔ اب میں آپ کو سمندر کے پھٹنے اور فرعون کی ہلاکت کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پر ماری تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کی دوسری جانب صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ جب فرعون کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے اسی خشک راستے کے درمیان میں پہنچا تو اللہ پاک نے سمندر کو برابر کر دیا اور سب کافر غرق ہو گئے۔ جب فرعون نے غرق ہوتے ہوئے اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے معبود یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو سرکشی کرتا رہا۔ فرعون کا ایمان لانا قبول نہیں کیا گیا، اس لیے کہ موت کے وقت ایمان لانا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر کے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اس کی لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ اب میں آپ کو بنی اسرائیل کا صحرائے سینا میں قیام اور ان پر اللہ پاک کی عنایات کے بارے میں بتاتی چلوں کہ بنی اسرائیل آل فرعون سے نجات حاصل کر کے صحرائے سینا میں پہنچے۔ یہ لوگ بڑی تعداد میں تھے جبکہ صحرا میں شدید دھوپ تھی، نہ پانی تھا نہ کھانے کی کوئی چیز تھی۔ اللہ پاک نے ان پر بہت احسانات فرمائے۔ صحرا کی دھوپ میں بادلوں کا سایہ کیا، بھوک لگی تو من و سلوہ نازل فرمایا، پیاس لگی تو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ یعنی 12 چشمے ایک چٹان سے جاری فرمائے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل ناشکری ہی کرتے رہے۔ ایک دفعہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا میں مصروف تھی۔ اس قوم کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت بنانے کی فرمائش کی جس کی وہ پوجا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر ناراض ہوئے اور اسے برے عمل کے انجام سے خبردار کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ کوہ طور پر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی۔
اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ تمہارے مشاہدے کے لیے میں پہاڑ پر تجلی فرماتا ہوں، بس تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم اور سلامت رہا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ پاک نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پورے منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی طرف رجوع فرمایا، پھر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ اب میں آپ کو سونے کے بچڑے اور بنی اسرائیل کی گمراہی کے بارے میں بتاتی چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد سامری کو گمراہی پھیلانے کا موقع مل گیا۔ سامری نے قوم کے پاس موجود زیورات پگھلا کر ایک بچڑے جیسا جسم بنایا جس سے آواز آتی تھی۔ سامری نے کہا یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور لوگوں کو اس کی پوجا کرنے کو کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا لیکن اکثر نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اب میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی اور بنی اسرائیل کی سزا کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے اس جرم کے بارے میں بتایا تو وہ بہت غصے کی حالت میں واپس آئے۔ پہلے تو وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر غصہ ہوئے کہ انہوں نے قوم کو کیوں نہیں سمجھایا۔ جب انہوں نے ساری حقیقت بتائی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے دل نے چاہا کہ میں ایسا کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ جا تو ساری زندگی لوگوں سے یہ کہتا رہے گا مجھے ہاتھ نہ لگانا اور تو اسی تکلیف میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ پانی میں بہا دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ وہ اپنے اس جرم پر اللہ پاک سے توبہ کرے اور جنہوں نے شرک کیا ہے انہیں ان کے رشتہ دار قتل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کئی شرک کرنے والے اسرائیلی قتل کیے گئے اور بالآخر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے اس بڑے جرم یعنی شرک کو بھی معاف فرما دیا۔ اب میں آپ کو کوہ طور پر بنی اسرائیل کے سرداروں کے بے جا مطالبے کے بارے میں بتاتی چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے جہاں انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں آپ کی بات نہیں مانیں گے، جس پر اللہ پاک نے ایک زلزلہ اور بجلی کی کڑک سے ان کو ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان سب کو دوبارہ زندگی ملی۔ پھر اللہ پاک نے پہاڑ کو ان کے سروں پر اٹھا کر ان سے وعدہ لیا کہ وہ دین پر عمل کریں گے اور اللہ پاک کے احکامات کو یاد رکھیں گے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے نافرمانی جاری رکھی۔ اب میں آپ کو اللہ پاک کی نعمتوں پر بنی اسرائیل کی ناشکری کے بارے میں بتاتی چلوں کہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے صحرا کے ویرانے میں من و سلوہ یعنی دانے دار غذا اور پرندوں کا گوشت عطا فرمایا، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے کھاتے تنگ آ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے رب سے دعا فرمائیے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے سبزیاں، گندم، مسور اور پیاز وغیرہ اگا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ پاک کی بڑی نعمت کے بجائے کم تر نعمت مانگ رہے ہو۔ اگر تم یہی کچھ چاہتے ہو تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ اب میں آپ کو جنگ کے حکم پر بنی اسرائیل کی بزدلی اور ان کی سزا کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ اس وقت وہاں ایک نہایت سخت اور جنگجو قوم عمالقہ آباد تھی۔ بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور لڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا رب ان سے جا کر جنگ کریں، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب یہ قوم شہر چھوڑ دے گی تب ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا یہ جواب سن کر اللہ پاک کو پکار کے اے اللہ میں صرف اپنے اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، بس ہم میں اور نافرمان قوم میں جدائی ڈال دیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ بنی اسرائیل 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ پھر 40 سال کے بعد بنی اسرائیل کی اگلی نسل جوان ہوئی اور ان کے درمیان اللہ پاک نے
حضرت شمویل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے قوم کی درخواست پر حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ ان کی سرپرستی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ کے خلاف جنگ کی، جس کا اس وقت فلسطین پر قبضہ تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں جالوت جو عمالقہ کا بادشاہ تھا اور سپہ سالار تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یوں بنی اسرائیل کو حضرت طالوت کے دور سے عروج حاصل ہوا۔ اس طرح حضرت طالوت کی بادشاہت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت قائم ہوئی۔